जरगे में मौत का सा सन्नाटा छा गया था। हर कोई सांस रोके इस शख्स के मुंह से निकलने वाले जवाब का इंतजार कर रहा था। सब इस शख्स का चेहरा देख रहे थे, जिस शख्स के चेहरे पर इस डील को सुनते मकरू मुस्कुराहट फैल गई थी। बोलो मुबश्शिर अली, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि तुम अपने कत्ल के बदले अपने आप को सरदार मोहतशम अली खान के खानदान के हवाले कर दो, नहीं तो खून बहा की रस्म को अपनाते हुए तुम अपनी 8 साल बेटी दुर्र शवार को वली करते हुए सरदार मोहतशम अली खान के हवाले कर दो। पंचायत का फैसला सुनते रोमान शाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। भला ये क्या हुआ? इसे सामने बैठे इस मकरू मुबश्शिर अली से अच्छाई की कोई उम्मीद ना थी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पर सुर्ख हुआ जा रहा था। वो ऐसी कोई पंचायत चाहता ही नहीं था। वो सीधे सीधे अपने खानदान का बदला इस मुबश्शिर अली के सीने में गोली मारकर लेना चाहता था, मगर वो क्या ही कर सकता था। बड़ों के फैसले के आगे वो मजबूर था। यहाँ पर किसी भी चीज़ का फैसला जरगा बैठाकर ही किया जाता था, जिसमें बहुत से गलत फैसले भी हो जाते थे, जिस वजह से रोमान शाह पंचायत को अच्छा नहीं समझता था। बोलो मुबश्शिर अली, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सरदार मुहतशिम अली खान गुर्राए थे। सामने बैठा मकरू और गलीज शख्स इनके छोटे और प्यारे बेटे को मार चुका था। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने बैठे इस मकरू और फरीबी शख्स का गला अपने हाथ से दबा दें, मगर वो भी क्या कर सकते थे। रीति रिवाजों के आगे वो भी मजबूर थे। इनकी आंखें बर्दाश्त की हद तक सुर्ख हो रही थीं। सामने बैठा वो घटिया शख्स इनकी बर्दाश्त का नाजायज फायदा उठा रहा था। बोलो मुबश्शिर अली। अब के वहां पर मौजूद किसी शख्स की आवाज गूंजी थी। दूसरे ही लबे वो खड़ा होता मुस्कुराया था। मैं अपनी 8 साल बेटी दुर्र शवार को वनी में देने के लिए तैयार हूँ। इसके जवाब पर वहां बैठे तमाम अफराद के चेहरों पर जर्दी फैल गई थी। वो जितना भी बुरा सही, जितना भी घटिया सही, मगर वहां बैठे किसी शख्स ने इससे ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो अपनी 8 साल बेटी को यूं खून बहा में देने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर कोई भी ये नहीं जानता था कि सामने बैठा शख्स इंसान के नाम पर शैतान था। इसे अपनी बीवी बेटी किसी से कोई मोहब्बत ना थी। अपनी जान बचाने के लिए तो आज इसने अपनी बेटी कुर्बान की थी, कल को वो अपनी बीवी भी कुर्बान कर सकता था। रोमान शाह को इसके चेहरे से नफरत हुई थी। इसे भी कम अज कम इससे ये उम्मीद ना थी कि वो अपनी इतनी छोटी बेटी को इतनी जालिमाना रस्म की भीड़ चढ़ा देगा, मगर वो ये कर चुका था। तो फिर ठीक है मुबश्शिर अली, आज शाम 5 बजे ही तुम्हारी बेटी दुर्रशवार का निकाह सरदार मोहतशम अली खान के बड़े बेटे रोमान शाह से करवाया जाएगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? इस शख्स ने एक और बार मुबश्शिर अली को तंबी की थी। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर अपना नाम सुनते रोमान अली शाह के चेहरे पर मौत की सी सफेदी छा गई थी। वो फौरन से भी पहले वहां से खड़ा हुआ था। मैं ये निकाह नहीं करूंगा, मैं किसी भी हाल में इससे ये निकाह नहीं करूंगा। वो कहते तेज कदमों से वहां से निकल चुका था। सरदार मोहतशम अली खान सर पर हाथ फेर कर रह गए थे। इन्हें अपने बेटे से इसी चीज की उम्मीद थी जो रोमान कर गया था। सरदार साहब, अपने बेटे को समझाएं, 5 बजने में सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा है। बाकी है, इसके बाद आपको मालूम कि अगर आपका बेटा राजी ना हुआ तो दूसरी राह आपकी सूरत में निकाली जाएगी। ये बात सुनते सरदार मोहतशम अली खान का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो बिना कुछ बोले खड़े होते बाहर चले गए थे। इन्हें अभी रोमान अली शाह को मनाना भी था, जिसे मनाना इस दुनिया का सबसे आखिरी मुश्किल काम था। वो जब कोई जिद करता था तो फिर कोई बात मानता ही ना था। इसकी इस आदत से सभी परेशान थे, मगर सरदार मोहतशम अली खान भी इसके बाप थे। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए टहल रहा था। इसका खून गर्म होकर इसके दिमाग के शरियानों में घूम रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर मुबश्शिर अली की गर्दन मरोड़ दे। इसे जरगे में बैठे हर अफराद पर गुस्सा आ रहा था। कैसी फजूल रस्म थी ये। बनी की भला वो 22 साल का लड़का और वो 8 साल बच्ची, इन दोनों का भी भला कोई जोड़ था। वो चेहरे पर हाथ फेरता अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था, मगर गुस्सा था कि किसी हाल में कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी वो खड़ा ही था कि इसे अपने पीछे किसी की कदमों की चाप का एहसास हुआ। इसने रुख मोड़ते सरदार मोहतशम अली खान का चेहरा देखा था। वो इसके पास आते इसके कंधों पर हाथ रख गए थे। ये तुमने क्या हरकत की है रोमान? क्या किया है मैंने बाबा? चाहते हुए भी रोमान शाह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
یوں بیچ جرگے سے اٹھ کر آ گئے۔ تم جانتے ہو یہ کتنی غلط بات ہے۔ بابا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہاں کتنا غلط فیصلہ ہو رہا تھا؟ وہ بچی 8 سال کی ہے اور میں 22 سال کا ہوں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنی چھوٹی بچی سے بھلا کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ بیٹا یہ کوئی نارمل نکاح نہیں ہے، وہ لڑکی ونی کی صورت میں تمہاری بیوی بنے گی۔ تم جب چاہو جس سے چاہو اس سے شادی کر سکتے ہو۔ بابا جو بھی ہو وہ بچی بہت چھوٹی ہے، یہ اس کے ساتھ غلط ہے، اور حذیفہ کا قاتل، حذیفہ کا گنہگار تو مبشر علی ہے نا، تو پھر اس کی بیٹی کیوں اس کے گناہ کی سزا لینے ہم تک آئے گی؟ میرے بچے یہ رسم ہے، ہر جرگے میں یہی فیصلہ کیا جاتا ہے، یا تو ولی یا پھر خون۔ اس نے ولی دی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر بھی بابا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، آپ جا کر کہہ دیں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، وہ اٹل لہجے میں کہتا رخ موڑ گیا تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو رومان کہ تم جتنا آسان بول رہے ہو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں یہ نکاح کرنا پڑے گا، یہ پنچایت کا فیصلہ ہے، یہ جب ہو جائے تو پھر بدلتا نہیں ہے، اور تم کیوں بچوں کی طرح ضد کر رہے ہو؟ کہہ تو رہا ہوں کہ اس کا نکاح تم نکاح سمجھتے ہی نہیں، وہ کسی ملازمہ کی طرح ہمارے گھر پر رہے گی، تم اسے پہچاننا بھی مت۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میری بیوی ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے پہچانوں بھی نہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے پہچانوں بھی نہیں؟ میں اسی لیے یہ شادی کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ آپ میری بات مانیں، اندر جا کے انکار کر دیں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ رومان شاہ اگر تم یہ شادی نہیں کرو گے تو مجبوراً تمہارے باپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارا باپ اس عمر میں ایک 8 سال کی بچی سے شادی کرے؟ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ کیسی رسم تھی، یہ کیسا رواج تھا؟ سردار محتشم علی خان نظریں چرا کر رہ گئے تھے۔ مجھے بتاؤ رومان، 5 بجنے میں صرف اور صرف 1 گھنٹہ بچا ہے، ساری تیاریاں بھی کرنی ہے، تم راضی ہو کیا؟ رومان شاہ کے کندھے جھک گئے تھے، وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا سر ہلا گیا تھا۔ سردار محتشم علی خان اسے خود کے ساتھ لگاتے اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے دوبارہ جرگے کے اندر جا رہے تھے۔ رومان شاہ نے اپنی آنکھیں بند کی تھی، یہ سب وہ نہیں چاہتا تھا جو ہو رہا تھا۔ مبشر علی بھاری ٹانگ دروازے پر مارتے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ گھر کے در و دیوار کو دیکھتے اس کے لبوں سے قہقہا پھوٹا تھا۔ اب وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے بری طرح ہنس رہا تھا۔ اس کی جان بچ گئی تھی، اب اس کی بلا سے اس کی جگہ جس کو بھی سزا لینی پڑے۔ اس کے باپ کا کیا جاتا تھا، بھلے پھر وہ اس کی بیوی بیٹی کیوں نہ ہو۔ امینہ بیگم دورشوار کی ماں اور مبشر علی کی بیوی نے سہم کر دورشوار کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کا دل گھبرا سا گیا تھا۔ انہوں نے اتنی دعائیں کی تھی کہ مبشر علی کو سزا میں قتل کی سزا سنا دی جائے، مگر انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی دعائیں ہمیشہ کی طرح ٹھکرا دی گئی تھیں۔ وہ زہر خزن نگاہوں سے اپنے شوہر مبشر علی کو دیکھ رہی تھی۔ مبشر علی اسے اور دورشوار کو دیکھتا مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ چلو امینا، دورشوار کو تیار کر دے۔ کیوں تیار کر دوں؟ امینہ بیگم نے دورشوار کو اور کس کر سینے سے لگایا تھا۔ دورشوار بیچاری ان کے حصار سے نکلنے کے لیے بے طرح کوشش کر چکی تھی، مگر اس کی ماں تھی کہ حصار مضبوط پہ مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ امینہ بیگم کا دل انجانے خوف سے کانپنے لگا۔ بحث کیوں کرتی ہے تو امینہ؟ اٹھ اور تیار کر اس کو۔ تم ابھی جرگے میں گئے تھے نا، کیا فیصلہ ہوا وہاں پر؟ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوف سے مبشر علی سے پوچھا تھا۔ وہ جرگے کا سنتے ہی پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ انہیں یوں ہنستے دیکھ کر امینہ بیگم کو رونے کا دل کیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی چادر سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ ابھی آنسو وہ بہانا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو تھے کہ بہتے چلے آتے تھے۔ تم نے بتایا نہیں مبشر کہ جرگے میں کیا فیصلہ ہوا؟ وہی تو بتا رہا ہوں امینہ، تو سنتی بھی کب ہے؟ جرگے والوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی دورشوار کو خون بہا میں سردار محتشم علی خان کے بڑے بیٹے رومان علی شاہ کے نکاح میں دیں۔ اس لیے تو دورشوار کو لینے آیا ہوں۔ ٹائم بہت کم ہے، فٹافٹ اس کو تیار کر دے، 5 بجے نکاح ہے اس کا رومان علی شاہ کے ساتھ۔ وہ مکرو مسکراہٹ لیے اس کو دیکھتا بستر پر بیٹھا تھا۔ امینہ بیگم کا دل کانپنے لگا تھا۔ انہوں نے اور سختی سے دورشوار کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ انہیں اپنے شوہر سے بے تحاشا نفرت تھی، مگر آج اس سامنے بیٹھے گھٹیا انسان سے نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ تم کیسے باپو مبشر؟ تمہاری بیٹی ابھی 8 سال کی ہے،
تم اپنے قتل کا بدلہ اپنی بیٹی کے سر ڈال رہے ہو؟ تمہارے اندر شرم نہیں ہے؟ امیرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دامن میں گرنے لگے۔ مبشر علی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مجھ سے بحث مت کر امیرہ۔ کیوں بحث نہ کروں تم سے؟ بیٹی ہے وہ میری، اب میں اجازت نہیں دوں گی کہ میری بیٹی کو خون بہا میں دیا جائے۔ تم نے قتل کیا ہے، سزا بھی تمہیں بھگتنی چاہیے۔ میری بیٹی تمہاری سزا بھلا کیوں بھگتے؟ انہوں نے در شوار کو بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مبشر علی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تو جانتی ہے امیرہ، جرگے میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے، اور جرگے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ در شوار رومان علی شاہ کے نکاح میں خون بہا کی صورت میں جائے گی۔ اب فضول کی بحث نہ کر، جا کر اسے تیار کر، ورنہ تیرے لیے اچھا نہ ہوگا۔ تم اور کیا اچھا کرو گے میرے ساتھ؟ تم جیسا گھٹیا انسان جب سے میری زندگی میں آیا ہے، میرے ساتھ بھلا اچھا ہوتا ہے کچھ؟ جس دن تم میرے نصیب میں لکھے گئے، اس دن میرے نصیب پر سیاہی پھیر دی گئی تھی۔ جب تک تم جیسا نالی کا گندا کیڑا میرے نصیب میں رہے گا، تب تک میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ جس دن تم نے میری جان چھوڑ دی، اس دن میرے ساتھ اچھا ہونے لگے گا۔ اتنی دعائیں کی تھی کہ تم جیسے گھٹیا انسان کو جرگے میں موت کی سزا مل جائے، مگر نہیں، تم تو الٹا میری بیٹی لینے آ گئے۔ در شوار کو خون بہا والی بات نے ان کا دماغ اتنا خراب کر دیا تھا کہ وہ بنا سوچے بول رہی تھی۔ امیرہ بیگم کی بات سن کر مبشر علی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ انہوں نے وہیں سے اپنا جوتا اٹھا کر امیرہ بیگم کو کھینچ کر مارا۔ وہ جوتا امیرہ بیگم کے چہرے پر لگتا نیچے گیا تھا۔ جاہل عورت، اپنے شوہر کے لیے بددعائیں کر رہی ہے۔ ڈوب کے مر جا بدذات۔ بدذات میں نہیں، بدذات تم ہو۔ جس دن سے مجھے اپنی بیوی بنا کے اس گھر میں لائے ہو، میری شخصیت تم نے خراب کر دی۔ دن رات تم مجھے جانوروں کی طرح پیٹتے ہو۔ آئے دن تم کسی نہ کسی کا قتل کر کر گھر پر آ جاتے ہو، پھر اس کے بعد گھر پر آ کر میرے ساتھ تشدد کرتے ہو۔ تمہیں میں بدذات لگتی ہوں؟ تم بدذات ہو، گندی نالی کے کیڑے۔ میرے ماں باپ کو پتہ نہیں تم میں ایسا کیا دکھا تھا کہ مجھے اٹھا کر تمہارے پلے باندھ دیا۔ ارے مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسے ہو تو ساری عمر کنواری بیٹھتی، مگر تم سے شادی نہ کرتی۔ امیرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو ویسے دامن میں گر رہے تھے۔ وہ کسی حال میں بھی در شوار کو خون بہا میں جانے نہیں دے سکتی تھی۔ ایک ہی تو بیٹی تھی، در شواری تو تھی جو اس گھر میں ان کی قریب تھی۔ مبشر علی سے پٹنے کے بعد وہ در شوار کے پاس ہی تو جاتی تھی۔ در شوار کے جانے کے بعد ان کا اپنا کوئی نہیں بچنے والا تھا۔ نیچ عورت، میری بیوی ہو کر میرے سے بدتمیزی کر رہی ہے، میری بلی مجھ کو میاؤں۔ وہ امیرہ بیگم کے پاس جاتے در شوار کو بالوں سے پکڑ کر الگ کر گئے تھے۔ اب وہ کسی جانور کی مانند امیرہ بیگم کو پیٹ رہے تھے۔ امیرہ بیگم کی زبان بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ گھٹیا انسان، مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تم؟ اور انہیں چولہے سے گرم چمچ اٹھاتے مبشر علی کے پاؤں پہ رکھ دیا تھا۔ مبشر علی بلبلا کر دور ہوا تھا۔ گھٹیا عورت! اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے آ کر امیرہ بیگم پر ہاتھ اٹھاتا، امیرہ بیگم چمچ کو دوبارہ سے چولہے کے اوپر رکھ کر گرم گردی سے مبشر علی کے چہرے پر لگا چکی تھی۔ مبشر علی کی لبوں سے کڑاہ نکلی تھی۔ گھٹیا آدمی، اپنی بیٹی کا سودا کر گئے۔ تم ہوتے کون ہو یہ سب کرنے والے؟ میری بچی ہے وہ، تم جیسا گھٹیا باپ خدا کسی کو نہ دے۔ وہ کہتے سائڈ پر تھوک گئی تھی۔ مبشر علی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دیکھ امیرہ، جیسا بھی ہوں میں تیرا شوہر ہوں، تیرا سر کا سائبان ہوں، اور یہ تو لڑکی ہے نا، اس سے بڑا کرنے میں ہمارا کتنا پیسہ ضائع ہوگا، پھر اس کی شادی کرنی پڑے گی، ساتھ میں اس کو اتنا سارا جہیز بھی دینا پڑے گا، اس سے جان چھوٹ رہی ہے، چھڑوا لے۔ وہ در شوار کا چہرہ دیکھتے ہوئے نفرت سے بولے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی سے کوئی لگاؤ نہ تھا، وہ بیٹا چاہتا تھا لیکن بیٹی ہوئی تھی۔ جب سے لے کر اب تک اس نے در شوار کو محبت سے دیکھا تک نہیں تھا۔ امیرہ بیگم روتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم جیسا باپ اللہ کسی کو نہ دے۔ وہ زمین پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چل در شوار، جا کر چپل پہن۔ اور انہوں نے در شوار کو اشارہ کیا تھا۔ در شوار ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے اپنی چپل پہننے لگی۔ نہیں میرا بچہ، کہیں نہ جانا۔ امیرہ بیگم اس سے پہلے کہ بھاگ کر اسے پکڑتی، مبشر علی خان امیرہ بیگم کو چوٹی سے پکڑتے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جا کر پھینک چکا تھا۔ انہیں کمرے میں پھینک کر وہ بھاگتے ہوئے باہر سے دروازہ بند کرتا در شوار کو لے کر باہر نکلا تھا۔ پیچھے امیرہ بیگم چیخ چیخ کر رو رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ دروازہ بھی بجا رہی تھی، مگر ان کے سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔
بند کمرے میں ان کے لبوں سے مبشر علی کے لیے گندی گندی بددعائیں نکلنے لگیں۔ وہ دُرِشیوار کا ہاتھ پکڑے بھرے جرگے میں اسی لیے داخل ہوا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر دُرِشیوار جھجک سی گئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ رومان علی شاہ اسے دیکھتے سرخ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ ننھا وجود ناسمجھی سے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سرخ کلر کی شلوار قمیض میں وہ خود بھی کوئی سرخ گلاب لگ رہی تھی۔ گال پھولے پھولے گلاب کی مانند کھلے ہوئے تھے۔ ستوا کھڑی ناک کسی ملکہ کی ناک کی مانند معلوم ہوتی تھی اور گلابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کالے سیاہ گھنے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ رومان علی شاہ اسے دیکھ کر نگاہ چرا کر رہ گیا تھا۔ سامنے کھڑا نسوانی وجود ضرورت سے زیادہ پیارا تھا، مگر اس کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے رومان علی شاہ کو مبشر علی پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ مبشر علی دُرِشیوار کو لے کر سائٹ پر جا کر بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے آنے کے بعد نکاح کی تیاریاں شروع کی جا چکی تھیں۔ نکاح کی رسم ادا کی جا چکی تھی۔ رومان علی شاہ سرخ چہرہ لیے وہاں بیٹھے تمام افرادوں کو گھور رہا تھا۔ یہ نکاح اس کی رضامندی سے نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنی کم عمر بچی سے نکاح کرنے کے حق میں نہ تھا، مگر اپنے بڑے کے فیصلوں کے آگے اسے اپنا سر جھکانا پڑا تھا۔ نکاح کے بعد ایک ایک کر تمام افراد وہاں سے جا چکے تھے۔ مبشر علی بھی نکاح کے فوراً بعد وہاں سے کھسک چکا تھا۔ اب وہاں دُرِشیوار، سردار محتشم علی خان اور رومان علی شاہ کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ دُرِشیوار اپنی آنکھوں کو بڑا کیے آگے پیچھے دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی اس کے سامنے ایک سفید کلر کی بکری کا بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں اشتیاق دوڑا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے بکرے کے بچے کے پیچھے بھاگی تھی۔ رومان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سردار محتشم علی خان ان دونوں کو ایک نظر دیکھتے کھڑے ہوئے تھے۔ رومان، میں گھر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں تم بھی اسے لے کر گھر آ جانا۔ سردار محتشم علی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ رومان دُرِشیوار کو اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتا دیکھنے لگا۔ وہ بکری کا بچہ بھاگ رہا تھا اور وہ ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اسے اس کے ماں باپ پر غصہ آیا تھا۔ کیسے انہوں نے اپنی اتنی چھوٹی سی بیٹی اتنی خراب رسم کے حوالے کر دی تھی۔ اس نے تو سنا تھا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں، مگر آج اسے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شام سر پر آنے لگی، وہ اپنی شال جھٹک کر کندھوں پر ڈالتا دُرِشیوار کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ دُرِشیوار بکری کے بچے کو گود میں اٹھائے کھیلنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کے پاس آتا رکا تھا۔ اٹھو، ہمیں گھر جانا ہے۔ سخت مردانہ آواز پر دُرِشیوار نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے ابھی اس بکری کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ اس کے منہ پر انکار کرتی دوبارہ بکری کے بچے کے ساتھ مگن ہو گئی تھی۔ رومان سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ دیکھو، میری بات سنو، کھڑی ہو، ہمیں گھر جانا ہے۔ ارے میں نے کہا نا آپ سے کہ میں اس سے کھیل رہی ہوں۔ وہ اس کو تیز لہجے میں کہتی دوبارہ سے اپنا سارا دھیان بکرے پر لگا چکی تھی۔ رومان ساکت ہوا۔ چھوٹی تھی مگر حرکتیں بیویوں والی ہی کر رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ جھک کر اس بکری کے بچے کو اٹھا کر نیچے رکھتا اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کرنے لگا۔ دُرِشیوار کی آنکھوں میں بہت سا پانی بھرا تھا۔ ابھی تو اسے اس بکری کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ گھر جانا ہے۔ وہ وہیں بیٹھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ رومان منہ کھولے اسے تک رہا تھا۔ ابھی بالکل ٹھیک تھی اور اب ایسے رو رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ رومان کو اس کا گرگٹ کی طرح یوں رنگ بدلنا حیرت میں ڈال گیا تھا۔ مجھے ابھی نہیں جانا، مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ بکری کی طرف اشارہ کرتی دوبارہ سے رونے لگی تھی۔ دیکھو، شام ہو گئی ہے، گھر جانا مجبوری ہے، ابھی چلو گھر۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس سے التجا کرنے لگا۔ 22 سالہ نوجوان اس 8 سالہ بچی سے التجا کر رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے کسی سے یوں التجا نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو بے حد ضدی تھا، مگر ابھی وہ سامنے بیٹھے وجود سے کیا ہی ضد لگا تھا۔ نہیں، مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ اس کے انکار کرنے پر پاؤں رگڑ رگڑ کر اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ رومان اپنے منہ پر ہاتھ پھینک کر رہ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھک کر اسے گود میں اٹھاتا گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ دُرِشیوار اب بھی چیخ چیخ کر اس بکری کے بچے کے لیے رو رہی تھی۔
وہ اس کو گاڑی میں بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اب بھی یوں ہی رونے میں مگن تھی۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد وہ اپنی سرخ آنکھیں رومان پر گاڑ گئی تھی۔ رومان بیچارہ گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ تم ہو کون جو مجھے یوں اٹھا کر لے کر جا رہے ہو؟ ترے شوال یہ سوال کرتی ہوئی اسے کہیں سے بھی 8 سال کی نہ لگی تھی۔ تمہیں تمہارے باپ نے نہیں بتایا کہ میں تمہارا لگتا کیا ہوں؟ نہیں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ بس یہ سمجھ لو کہ میں تمہارا اپنا ہوں۔ جیسے تمہارا باپ تمہاری ماں کا تھا ویسے ہی میں تمہارا قریب ہوں۔ اچھا تو مطلب تم میرے بھائی ہو؟ استغفر اللہ۔ اس کی اس بات پر رومان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بیوقوف لڑکی، بھائی نہیں شوہر ہوں تمہارا۔ اچھا جیسے امی کے ابا تھے ویسے تم میرے وہ ہو؟ وہ اشتیاق سے رومان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں۔ رومان ایک لفظی جواب دیتے ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ مطلب کہ تم بھی مجھے جانوروں کی طرح مارو گے جیسے ابا اماں کو مارتے ہیں؟ رومان نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تھی جیسے مبشر علی سے اسی چیز کی امید تھی۔ نہیں، وہ کہتا رخ موڑ گیا تھا۔ دوری شوار دلچسپی سے رومان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ رومان اس کی نظریں اپنے اوپر اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ میری بات سنو۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر بولنے لگی۔ رومان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اماں کہتی ہیں کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تم تو میرے شوہر ہو نا، تم تو اچھے ہو نا۔ اس کی بات پر رومان کی بولتی بند ہوئی تھی۔ اس کا رشتہ کوئی عام میاں بیوی والا نہیں تھا۔ بولو نا، کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ اس کے کہنے پر رومان نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ تو دیکھو، مجھے وہ بکری کا بچہ بہت پسند ہے۔ کیا تم مجھے ویسا بچہ لا کر دو گے؟ وہ چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ رومان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بولو نا، تم تو میرے پیارے شوہر ہو نا، اچھے ہو نا۔ شوہر تو اچھے ہوتے ہیں، بیوی کی بات مانتے ہیں۔ کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ لا دو گے نا؟ 3 لفظی جواب دیتے اپنے لبوں پر امڑتی ہوئی مسکراہٹ کو بے مشکل روکا تھا۔ دورِ شوار اب نارمل ہوتی آرام سے بیٹھ گئی تھی۔ رومان نے سکون کی گہری سانس بھری تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اندر لایا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کسی کو نہ پاتے اس نے سکون کی سانس لی تھی۔ وہ اس معصوم کے ساتھ کوئی ظلم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ جو کیا تھا اس کے باپ نے کیا تھا۔ اس معصوم کی اس میں کیا غلطی تھی؟ وہ بھلے سے خون بہا میں آئی تھی مگر وہ اسے اس ظالم رسم کی بھیڑ چڑھنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسی لیے سیڑھی کی جانب بڑھا تھا۔ دورِ شوار کے سسکنے پر وہ وہیں رک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ دیکھتے سوال کیا۔ پیر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا پیر دبانے لگی۔ دورِ شوار کو اپنا پیر دباتے دیکھ کر رومان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ وہ اسے گود میں لیے تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ کوئی اس کو گود میں ایسے یوں دیکھ لیتا تو طوفان مچا دیتا۔ اس کی گود میں موجود وجود ونی میں آیا تھا۔ اس کے یوں لاڈ اٹھانا کوئی عام بات نہیں تھی مگر وہ کیا کرتا؟ وہ اپنی رحم دلانہ فطرت سے مجبور تھا۔ وہ چھوٹا وجود اس کی بیوی کا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نرمی سے اس کو بستر پہ لٹاتے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، تم صبح سے سوئی نہیں ہو نا؟ اس نے نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ دورِ شوار نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو دیکھو تم ابھی تھوڑا سا سو جاؤ، پھر جب اٹھو گی تو ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ کھائیں گے نا؟ دورِ شوار نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کے اوپر بلینکٹ ڈالتا شیشے کی جانب جا کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ اپنی گھڑی اور شال اٹھا کے سائڈ پر رکھ رہا تھا۔ دورِ شوار اسے مہارت سے تک رہی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا۔ دورے سو جاؤ، پیر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو ڈپٹا تھا۔ اس کی آواز سن کر دورِ شوار نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ مسکراتا وہ شاور لینے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تہمینہ بیگم تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ نوعمر ملازمہ سے ونی میں آئی لڑکی کا سننے کے بعد ان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ ان کا لاڈلا بیٹا اس لڑکی کے باپ نے چھین لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بھون ڈالنا چاہتی تھی۔ ساتھ میں انہوں نے ملازمہ کو گرم تیل لانے کا بھی بولا تھا۔ وہ رومان کے دروازے پر پہنچی تھی
اس کا دروازہ تیز تیز بجانے لگی۔ دور شوار جو ابھی سوئی تھی ہڑبڑا کر اٹھی۔ دروازے کو اتنی تیز تیز بجتے دیکھ کر وہ چھل کر بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے دروازے کی جانب جاتی دروازہ کھول چکی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے دیکھتی سرخ نگاہوں سے کمرے کے اندر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر خون کھولنے میں اضافہ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے بالوں سے پکڑتی اس کے نازک گالوں پر ایک زوردار تھپڑ جڑ چکی تھی۔ تھپڑ کی تاب نہ لاتے دور شوار زمین پر منہ کے بل گری۔ اس کے چہرے پر بے حد تیز چوٹ آئی تھی۔ وہ زمین پر گرے گرے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تہمینہ بیگم زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی اسے کھڑا کر کر دوبارہ اس کے چہرے پر تھپڑ مار گئی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کہاں ہو شوہر صاحب، کہاں ہو شوہر صاحب، دیکھو آ جا جلدی سے۔ وہ چلا چلا کر رومان کو بلا رہی تھی۔ اتنے لوگوں میں سے صرف رومان سے ہی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ نوعمر ملازمہ ہنستے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی، جبکہ تہمینہ بیگم اسے رومان کو اس لفظوں سے بلاتے دیکھ کر اور غصے میں آئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرتی۔ ملازمہ سے وہ گرم تیل لے کر اس کی ہتھیلی آگے کرتے اس کی ہتھیلی پر وہ تیل ڈال چکی تھی۔ ایک فلک شگاف چیخ دور شوار کے لبوں سے جاری ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ پر پھونک مارتی چیخ چیخ کر رونے لگی۔ رومان باہر سے آتی آوازوں پر جلدی جلدی کپڑے پہنتا باہر آیا تھا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگ کر دور شوار کے پاس گیا تھا۔ دور شوار کا سرخ بازو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دیکھو میاں صاحب، انہوں نے میرے ہاتھ کا کیا حل کیا۔ دور شوار نے ہچکی لیتے اسے اپنا سرخ پڑتا ہاتھ دکھایا تھا۔ اس نے اپنی سرخ نگاہیں تہمینہ بیگم پر گاڑی تھی، جو کینہ توز نگاہوں سے دور شوار کو تک رہی تھی۔ ابھی یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے تیز لہجے میں اپنی ماں سے سوال کیا تھا۔ وہی کیا جس کی یہ حقدار تھی۔ اس کے باپ نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہے۔ یہ اس گھر میں سکھی کیسے رہ سکتی ہے؟ میں اسے گھر میں کبھی بھی نہیں سکون سے رہنے دوں گی۔ ابھی اس کے باپ نے کیا ہے جو کیا ہے، اصولت بدلہ اس کے باپ سے لینا چاہیے، اس سے نہیں۔ اس کی کیا غلطی ہے؟ اتنی سی ہے یہ، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں زمانوں کا دکھ پھولا تھا۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہ تھی۔ تم اس وری میں آئی لڑکی کے لیے اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ تہمینہ بیگم کو صدمہ پہنچا تھا۔ بیوی ہے میری، جس میں بھی آئی ہو اب یہ میری بیوی ہے، اور میں اس کے ساتھ ظلم بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اور یہ بات آپ بھی سمجھ لیں اور سب کو بھی سمجھا دیں۔ آج برداشت کر لیا ہے، لیکن آج کے بعد اگر میری بیوی کے ساتھ کسی نے بھی کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سرخ لہجے میں وہ غراتا ہوا کہیں سے بھی رومان نے نشان نہیں لگا تھا۔ مگر یہ تمہارے بھائی کے خون کے بدلے آئی ہے، تم اس کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کیسے رکھ سکتے ہو؟ اب بھی وہ میری بیوی ہے، اور میں اپنی بیوی کو کسی برے حال میں یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ میری بات آپ غور سے سن لیں، میری بیوی کے ساتھ اگر دوبارہ کسی نے کوئی بھی ظلم کرنے کی کوشش کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ تہمینہ بیگم سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی تیز قدموں سے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کمرے کو لاک کرتا تیز قدموں سے دور شوار کے پاس آیا تھا۔ شوہر صاحب، دیکھو تمہاری ماں نے میرے ہاتھ کا کیا حل کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کی نگاہوں سے رومان کو دیکھتے ہوئے اس سے اس کی ماں کی شکایت کر رہی تھی۔ رومان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دور شوار سے ہنستا دیکھ کر ناراضگی سے رخ موڑ گئی۔ ایک تو پہلے ہی ہاتھ میں اتنا درد ہو رہا ہے، اوپر سے شوہر صاحب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے منہ سے اپنا اتنا پیارا نام سن کر رومان کا چہرہ کھلنے لگا تھا۔ وہ شوہر صاحب کرتی اسے بڑی اچھی لگی تھی۔ تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ میڈیکل باکس لیے باہر آیا تھا۔ اب وہ زمین پر بیٹھے نرمی سے اس کے ہاتھ کے زخم پر وہ ٹیوب لگا رہا تھا۔ دیکھنا یہ صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ داغ بھی صبح تک چلا جائے گا۔ نہیں جائے گا شوہر صاحب، دیکھو میرا اتنا پنک ہاتھ تھا، پورا لال کر دیا آپ کی امی نے۔ وہ شکوہ کنہ نگاہوں سے دوبارہ سے اس کی اماں کی شکایت کرنے لگی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا، اس کی ہتھیلی کو اپنے ہاتھ میں لیتا، اس کے زخم پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ 8 سالہ دور شوار کو اس وقت اس بوسے کا مطلب معلوم نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے گال کسی گلاب کی مانند کھلنے لگے تھے۔ رومان اسے گلاب کی مانند لال پڑتے دیکھ کر
गहरी सांस भरकर रह गया। वो अब भी बुरी तरह रोने में मसरूफ थी। ट्यूब लगाने के बाद हाथ में जलन थोड़ी कम होती महसूस हुई थी, मगर गालों में अब भी बेतहाशा दर्द हो रहा था। तहमीना बेगम ने बड़ी बेदर्दी से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे थे। वो अपनी माँ की उंगलियों के निशान अपनी बीवी के गाल पर देखता लब भेज कर रह गया था। दूसरे ही लम्हे वो उसके गाल पर भी ट्यूब लगा रहा था। सॉरी मेरी छोटी सी बीवी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो नरमी से इसे गोद में उठाए बिस्तर पर ले आया, इसके साथ बैठा था। नहीं, मेरा शौहर साहब बुरा है, वो निरूठे लहजे में इससे कहती रुख मोड़ गई थी। रोमान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। छोटी बीवी उम्र में छोटी जरूर थी, मगर रूठने में माहिर थी। अच्छा मेरी छोटी सी बीवी, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। वो कान पकड़कर इसके सामने आया था। नहीं, हम अपने शौहर साहब को सिर्फ एक ही शर्त पर माफ करेंगे, नहीं तो हम माफ नहीं करेंगे, वो कहते दोबारा से रुख मोड़ गई थी। रोमान गहरी सांस भरकर इसके सामने आया था। बोलो, क्या शर्त है? वो अपनी छोटी सी बीवी को खुद से नाराज नहीं कर सकता था। पता नहीं वो ये सब क्यों कर रहा था, मगर इसकी छोटी सी बीवी इससे नाराज हो जाती, ये इसे मंजूर ना था। वो उसके कहने पर तीर की तेजी से इसकी जानिब अपना चेहरा कर गई थी। फिर हमसे वादा करें शौहर साहब कि अब आप हमारी बात मानेंगे। वो अपना छोटा हाथ इसके सामने कर गई। रोमान ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। हाँ, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो इसकी बात सुनते बच्चों की तरह खुश होते हुए इसके पास आती इसकी गोद में बैठ गई थी। रोमान सांस रोक के इसका चेहरा देखे गया था। आपको पता है ना शौहर साहब, हमको वो सफेद वाला बकरी का बच्चा बहुत पसंद है। वो उसके चेहरे पर अपने नन्हे नन्हे हाथ रखे इससे पूछ रही थी। रोमान ने बेकान के अंदाज में अपना सर हिलाया था। तो फिर शौहर साहब, हमको वो उला दो, हम आपसे कभी नाराज नहीं होगा। वो तुमसे आप पर आई थी। रोमान सांस रोके इसका चेहरा देख रहा था। अपनी बीवी की ये छोटी छोटी मासूमाना हरकत इसे बेहद भा रही थी। इसने जज्बात में आती सर हिलाया था। कल ले आएगा ना तुम शौहर साहब वो बकरी का बच्चा? वो मुस्कुराते हुए इससे पूछ रही थी। हाँ, ले आऊंगा। इसने मुस्कुराते हुए दुर्शवार को इसकी जगह पर लिटाया था। चलो, अगर कल बकरी का बच्चा चाहिए तो फटाफट से सो जाओ, फिर मैं कल वो सफेद वाली बकरी का बच्चा ले आऊंगा। शौहर साहब, कल पक्का ले आओगे ना आप? इसने बड़ी आस से रोमान से दोबारा सवाल किया था। रोमान ने मुस्कुराते हुए अस्बात में सर हिलाया था। हमारा अम्मा ठीक कहता था, हर शौहर अब्बा जैसा नहीं होता, तुम बहुत ही अच्छा शौहर है। वो कहते हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। रोमान मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर खड़ा लेटा था। थोड़ी देर बाद वो भी नींद की गहरी वादियों में उतर चुका था। अगले दिन रोशनी पड़ने के बायस दुर्शवार की आंखें खुली थी। वो लंबी जमाई लेती उठ कर बैठी थी। जमाई लेने के बाद उसे एहसास हुआ था कि उसके पेट में हल्का हल्का दर्द उठ रहा था। वो कल दोपहर से भूखी थी। रात भी वो बगैर खाना खाए सो गई थी। अभी भूख की वजह से इसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अभी अगर वो खाना ना खाती तो जरूर वो भूखी मर जाने वाली थी। भूख इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। ना जाने कल से वो कैसे भूखी बैठी हुई थी। इसने लंबी जमाई लेते रोमान को देखा था जो गहरी नींद सोने में मसरूफ था। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से इसके चेहरे पर हाथ रखे इसे जगाने लगी। शौहर साहब उठ जाओ, देखो दोपहर हो गया है। झूठ बोलने में तो वैसे भी माहिर थी और मतलब के टाइम पर तो वो ऐसे ऐसे झूठ बोलती थी कि बंदा भी पनाह मांगे। रोमान दूसरी जानिब करवट बदलकर सो गया था। दुर्शवार से करवट बदलकर सोते देखकर उदास हो गई थी। दूसरे ही लम्हे वो दोबारा से इसके चेहरे पर हाथ रखती उसे उठाने लगी। शौहर साहब, उठ जाना, हमको भूख लग रही है। मगर रोमान गहरी नींद में मसरूफ था। शौहर साहब, उठो ना, देखो तो तुम्हारा माँ हमको मार रहा है। भूख की वजह से इसका लहजा भीगने लगा। रोमान इसकी आवाज सुनते हड़बड़ाकर उठ बैठा था। अपनी बीवी का झूठ सुनते इसके कान सुर्ख हुए थे। इससे पता चल गया था कि इसकी बीवी अब अव्वल नंबर की झूठी थी। अपने मतलब के लिए तो वो शायद जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना सकती थी और मुर्दा इंसान को भी जिंदा करके ला सकती थी। झूठ क्यों बोला दुर्शवार? अब उठ ही नहीं रहा था शौहर साहब, देखो हमके पेट में कितना दर्द हो रहा है।
وہ رومان کا ہاتھ تھامتی اپنے پیٹ پر رکھ چکی تھی۔ رومان کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ دیکھو نا شوہر صاحب، وہ دوبارہ سے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھتی اس احساس دلانے لگی۔ کیا دیکھو درشوار؟ دیکھو کہ ہمارے پیٹ میں کتنا بھوک ہے، ہم کو بھوک لگ رہا ہے، اس نے بیچارگی سے رومان سے کہا تھا۔ رومان اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ اسے بری طرح شرمندگی ہونے لگی تھی۔ رات میں سو جانے کی وجہ سے وہ اسے کھانے کا نہیں کہہ سکا تھا۔ ابھی اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اچھا تم فریش ہو جاؤ، پھر ہم نیچے چلتے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گے۔ شوہر صاحب، وہاں تو آپ کا اماں بھی ہوگا، وہ ہم کو پھر سے مارے گا۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر رومان گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ درشوار، بری بات، یہ ایسے کہنا کتنا برا لگ رہا ہے۔ ہمارا اماں، وہ آپ کی بھی تو امی ہے نا؟ میری امی آپ کی بھی تو امی ہوئی نا؟ شوہر کی امی تو بیوی کی بھی امی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ان کو اماں بولیں گی تو آپ کے شوہر صاحب کو اچھا لگے گا۔ کیا آپ اپنے شوہر صاحب کے لیے اتنا کر سکتی ہو؟ وہ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بڑی محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہم ان کو اماں تو کہہ دے گا شوہر صاحب، مگر آپ کا اماں ہم کو مارتا بھی تو ہے نا۔ آئی پرومس، وہ میری چھوٹی سی بیوی کو اب نہیں ماریں گی۔ وہ اس کے ننھے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کی اماں کو اپنی اماں کہہ دے گا، اس نے احسان عظیم کرتے ہوئے رومان سے کہا تھا۔ رومان مسکرا دیا۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر نیچے چلتے ہیں ناشتہ کرنے۔ درشوار اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلاتی چھلانگ لگا کر بستر سے نیچے اتری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم جاتی دوبارہ اس کی جانب بھاگ کر آئی تھی۔ رومان اس کی جانب دیکھنے لگا کہ ایسی کیا بات تھی محترمہ کو یاد آ گئی جو وہ دوبارہ اس سے کہنے آئی تھی۔ شوہر صاحب، آپ کو یاد ہے نا آپ نے رات ہم سے ایک وعدہ کیا تھا؟ کیسا وعدہ؟ رومان نے مسکراتے ہوئے اس سے دیکھا تھا۔ دیکھا، آپ بھی سارے شوہروں جیسا ہے، ایک ہی دن میں بھول گیا کہ ہم نے آپ کیا بولا تھا۔ وہ روٹتی ہوئی اس سے پہلے کہ وہاں سے جاتی، رومان اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں اپنی چھوٹی سی بیوی سے کیا گیا وعدہ۔ آپ کے شوہر صاحب کو یاد ہے کہ آج انہوں نے اپنی چھوٹی سی بیگم کے لیے وہ بکری کا بچہ لے کر آنا ہے۔ آپ بہت ہی اچھا شوہر ہے، ہم کو پتہ چل گیا ہے۔ درشوار پیاری نگاہوں سے اسے دیکھتے اب واش روم جا چکی تھی۔ رومان اس کے بارے میں سوچتے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ یہ چھوٹی سی بیوی تھوڑی ہی دنوں میں اسے ضرور پاگل کر دینے والی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ مسلسل رومان کے سر پر بج رہی تھی۔ شوہر صاحب جاؤ نا، کب جائے گا تم؟ وہ تنگ آ کر اس کے پاس آئی تھی۔ رومان مسکرا دیا۔ تم سے اب صرف تم پر آنا اس کی بیوی کو بہت اچھے سے آتا تھا۔ بس جا رہا ہوں میری جان، تھوڑا سا کام کر لوں۔ چلے جاؤ نا پہلے شوہر صاحب، پھر آ کر جتنا کام کرنا ہو کر لینا، ہم تم کو تنگ نہیں کرے گا، وعدہ کرتا ہے، مگر پہلے تم وہ سفید والا بکری لے کر آؤ۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے وہ بکرا یاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ رومان مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اگر وہ بکرا لینے نہیں گیا تو اس کی چھوٹی سی بیوی اس کی زندگی جہنم بنا دے گی۔ اسی لیے وہ باقی کا کام بعد کے لیے اٹھاتے کھڑا ہوا تھا۔ وہ تیار ہوتے مسلسل درشوار کو ٹہلتے دیکھ رہا تھا۔ درے میری جان، بیٹھ جاؤ۔ نہیں، پہلے تم ہمارے لیے وہ بکری لے کر آؤ، پھر ہم بیٹھ کر اس کے ساتھ بہت سارا کھیلے گا۔ رومان اس کی بے چینی بھاپتے مسکرا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شال اپنے کندھوں پر پہنتا باہر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی کی خواہش تھی، اسے پوری تو ضرور کرنی تھی نا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد اس کی حویلی واپسی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اپنی چھوٹی سی بیوی کو وہ ایک بے حد خوبصورت سا سرپرائز دینے والا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ مسکرایا تھا۔ بستر کے بیچوں بیچ وہ بلینکٹ اپنے اوپر ڈالے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کے برابر بیٹھتا اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ درے میری جان۔ وہ اس کے 5 آوازیں دینے کے بعد ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ شوہر صاحب، کیا تم ہمارا بکری کا بچہ لے آئے؟ اس نے اٹھتے ساتھ پہلا سوال رومان سے یہی کیا تھا۔ رومان کو اس سے یہی امید تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گیا۔ ہاں لے آیا ہوں۔ واقعی لے آیا؟ اس کے تم سے دوبارہ آپ پر آنے پر رومان کہا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں میری جان، آؤ تمہیں دکھا کر لے آؤں۔ وہ فٹافٹ سے بستر سے نیچے اتری تھی۔
رومان تیز قدموں سے اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ رومان کو تیز چلتے دیکھ کر رکی تھی۔ رک جاؤ شوہر صاحب، ہمارا بات سنو۔ اس کے کہنے پر رومان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کے چہرے پر گاڑی تھی۔ نیچے بیٹھو۔ وہ ہاتھ کی انگلی سے اسے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ رومان ناسمجھی سے اسے دیکھتے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ہم کو اپنا گود میں لو۔ اتنی تیز چلتا ہے اب ہم تو چل ہی نہیں پا رہا ہے ویسے۔ اس کی بات پر رومان مسکرا دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ اسے لے کر سیڑھی سے اترتے وہ گارڈن میں آیا تھا جہاں اس نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے گارڈن میں لا کر گود سے اتارتے اس کی آنکھوں میں اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ تھوڑا آگے لے جانے کے بعد وہ اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ اپنے سامنے 3 بکری کے گلابی بچوں کو دیکھ کر دورشوار کو یقین نہ آیا۔ شوہر صاحب، کیا یہ واقعی 3 ہیں؟ اس نے بکری کے بچوں کی جانب اشارہ کرتے رومان سے پوچھا تھا۔ رومان نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شوہر صاحب، کیا تم واقعی ہمارے لیے 3 بچہ لائے ہو؟ ہاں میری جان، 3 لائے ہو۔ اب تم ان تینوں کے ساتھ مل کر مزے سے کھیلنا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے بالوں کو سمیٹ گیا تھا۔ شوہر صاحب، تم بہت اچھا ہے، تم بہت اچھا ہے، تم بہت زیادہ اچھا ہے، وہ کہتے اس کے سینے میں لپٹ گئی تھی۔ رومان کا دل بے حد تیزی سے دھڑکا تھا۔ ہمارا اماں ٹھیک کہتا تھا کہ ہمارا شوہر بہت اچھا ہوگا اور اب بہت اچھا ہے، وہ کہتے اس کے گال پر بوسہ دے گئی تھی۔ رومان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کی گود سے اترتی تیزی سے بکری کے بچوں کی جانب بھاگی تھی۔ رومان وہیں گارڈن میں بیٹھے اس بکری کے بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھنے لگا۔ اتنی خوشی وہ اسے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ رومان کو احساس ہوا تھا کہ سامنے کھڑے وجود کے لیے وہ اپنے دل میں محبت کے احساس محسوس کر رہا ہے۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ یہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ چاہنے کا احساس بے حد خوبصورت تھا۔ کافی دیر بکری کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد وہ تھک ہار کر اس کے پاس آئی تھی۔ رومان اسے دیکھتے ہی مسکرایا تھا۔ تھک گئی میری چھوٹی سی بیوی؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اس کے بال سمیٹ گیا تھا جو پھیل کر اس کی پیشانی سے چپک گئے تھے۔ اوپر چلے اب؟ اس نے نرمی سے دورشوار سے پوچھا تھا۔ ہم کے پاؤں میں بہت درد ہو رہے شوہر صاحب، ہمیں اپنے گود میں اٹھا لے جاؤ۔ اس نے آنکھیں بند کرتے سفید جھوٹ رومان سے بولا تھا۔ اسے رومان کی گود میں بہت مزہ آتا تھا اور رومان سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیوی اس سے جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے جھک کر دورشوار کو اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ سیڑھی چڑھتے ہوئے اس کی تہمینہ بیگم نے دیکھ لیا تھا۔ ان دونوں کو یوں دیکھ کر تہمینہ بیگم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ انہیں اپنا بیٹا چونو کا غلام بنتے ہوئے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی سی لڑکی کے لیے چونو کا غلام بن جائے گا، یہ تو ان میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے نرمی سے اسے بستر پہ لٹا چکا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلائے اس کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ ہم کو نیند آ رہا ہے شوہر صاحب، ہم کو سلا دو، اس نے آنکھیں بند کرتے رومان سے کہا تھا۔ رومان نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دورشوار گہری نیند میں جا چکی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے مسکرایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ تم اتنے سے ٹائم میں میرے بے حد پاس آ چکی ہو، اب میں تمہیں چاہ کر بھی خود سے دور نہیں کر سکوں گا، وہ کہتے دوبارہ سے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو آگے ہی پتہ چلنا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناولز ہمارے چینلز پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔